इसको दौरा फिकिया के नाम से हम मौसूम करेंगे और इसमें हम फ़िक़ही मसाइल पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू किया करेंगे। और फ़िक़ही मसाइल से मुराद अहबाब ने जिस तरह कहा था कि तहारत का तरीक़ा और तहारत के तरीक़े के अंदर क़ज़ाए हाजत के आदाब और उसके बाद वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, फिर उसके बाद नमाज की शराइत, फिर नमाज की जितनी अक़साम हैं सब के बारे में। अक़साम से मुराद ये है कि नमाज एक तो आम फ़र्ज़ नमाज है, जुमा की नमाज है, फिर ईदैन की नमाज है, जनाजा की नमाज है, सलात इस्तिस्क़ा है, बारिश के लिए नमाज, चाँद गिरहन की नमाज, सूरज गिरहन की नमाज, और इस तरह सलात तरावी है, सलात तस्बीह है, सलात तहज्जुद है या रात की नमाज सलातुल लैल। ये सब चीज़ें इनके बारे में हम इंशाअल्लाह दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आज ये हमारा पहला दर्स है चूँकि, तो इसमें हम स्टार्ट लेते हैं कि जिस तरह मुहद्दिसीन का एक तरीक़ाकार है। हदीस की किताबें उमूमी तौर पर जो लिखी गई हैं उनके बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मुरव्वज किताबें हैं उनकी दो किस्में हैं, एक जामे और एक सुनन। जामे से मुराद होता है कि हदीस की वो किताब जिसके अंदर तमाम किस्म के मसाइल मौजूद हों, मसलन अक़ीदे से लेकर मरने तक के अहकाम उसके अंदर मौजूद हों। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ है तो इसको जामे कहा जाता है। और आप देखें कि ये किताबुल ईमान से शुरू होती है और इस किताबुल ईमान के बाद फिर आगे किताबुल इल्म, किताबुल बदअल वही, और फिर आखिर में जाकर किताबुल जामे या किताबुल तौहीद। तो इसके अंदर अकायद भी है, इबादात भी हैं, मामलात भी हैं। लेकिन वो किताबें जिनको सुनन कहा जाता है उनको फ़िक़ही अबवाब पे तरतीब दिया जाता है। और जब फ़िक़ही अबवाब का नाम आता है तो आप देखें सुनन अबू दाऊद को देखें, सुनन इब्न माजा को देखें। तो ये जो किताबें सुनन की किताबें हैं ये किताब तहारत से शुरू होती हैं, फ़िक़ही मसाइल पे इनमें गुफ्तगू होती है। तो हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरतीब को सामने रखते हुए कि फ़िक़ही तरतीब जो है सबसे पहले किताब तहारत, क्योंकि तहारत किसी भी इबादत के लिए शर्त है, तहारत किसी भी इबादत के लिए शर्त है। और तहारत से मुराद क्या है कि नजासत को दूर करना, हदस को रफ़ा करना। नजासत को दूर करने का माना ये होता है कि वो आयान नजसा, वो चीज़ें जो नजस हैं, अगर वो इंसान के जिस्म को लग जाएं, इंसान के कपड़े को लग जाएं, या ज़मीन जहाँ नमाज पढ़नी है वहाँ पे लगी हुई हों, तो उनको ज़ायल करना। और हदस को रफ़ा करने का माना कि इंसान जब बेवुज़ू हो जाता है, और बेवुज़ू वो किसी तरीके से भी हो, बौलो बराज के ज़रिए, हवा खारिज होने के ज़रिए, तो इस हदस को रफ़ा करना। तो ये सारी चीज़ें तहारत के टाइटल के इस उन्वान के तहत आती हैं। अब उमूमी तौर पर जब तहारत के मसाइल पर गुफ्तगू होती है तो सबसे पहले ये सवाल ज़हन में आता है कि तहारत कैसे हासिल की जाएगी और तहारत किस चीज़ के साथ हासिल की जाएगी। तो कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो तहारत हासिल करने का सबसे मेन ज़रिया और वसीला हमें बताया है वो है पानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि सूरह फुरकान के अंदर ये फरमाया कि हमने आपके लिए आसमान से माए तहूर नाजिल किया।
یہ میں آپ کو آیت اس کی لکھوا دیتا ہوں. یہ سورۃ الفرقان کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 ہے، 48. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آپ کے لیے آسمان سے مائع طہور نازل کیا. یہاں پانی کا جو وصف بیان کیا گیا اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے طہور. طہور مبالغے کا صیغہ ہے. علماء نے اس پانی کو مائع طہور کہا ہے جس کے اندر دو قسم کے وصف ہوں. ایک وصف اس کے اندر یہ ہو کہ وہ خود طاہر ہو، پاک ہو، اور دوسرا وصف اس کے اندر یہ ہو کہ وہ دوسرے چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ بات تو آپ ہر بھائی سمجھتا ہے کہ جو خود پاک نہیں وہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک پانی خود تو پاک ہے لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے علماء نے مائع طہور یا مائع مطلق، عام پانی جس پر پانی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے اندر یہ دو وصف لازمی قرار دیے. وہ پانی مائع مطلق ہوگا یا مائع طہور ہوگا جو خود طاہر ہو، پاک ہو، اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیا ایسا پانی بھی ہوتا ہے جو خود تو پاک ہوتا ہے لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ تو ایسا پانی بھی ہوتا ہے. وہ پانی جو مائع مطلق کے مسمى سے نکل جاتا ہے، مائع مطلق نہیں رہتا، عرف کے اندر بھی اس کو پانی نہیں کہا جاتا. اور وہ کون سا پانی ہے کہ وہ پانی جس کے اندر کوئی حلال اور پاک چیز شامل ہو جائے اور اس کے وصف کو تبدیل کر دے. مثال کے طور پر پانی کے اندر آپ چینی مکس کر لیں، شربت بنا لیں، تو اس کو آپ پانی نہیں کہیں گے. جو بذات خود طاہر ہے، پاک ہے، لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پانی کے اندر آپ روح افزا ملا لیں، اس کو بھی آپ پانی نہیں کہیں گے، شربت کہیں گے. مائع مطلق کے نام سے نکل جائے گا. اس کو آپ پی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے. کپڑے کو نجاست لگی ہو تو اس کے ساتھ دھو نہیں سکتے. کیوں کہ یہ مائع مطلق نہیں رہا. پانی کے اندر آپ دودھ ملا لیں تو وہ کیا ہوگا؟ آپ اس کو لسی بولیں گے، کوئی بھی اس کو پانی نہیں بولے گا. تو گویا کہ پانی کے مائع مطلق کے مسمى سے خارج ہو گیا. حالانکہ اس کے ساتھ طاہر چیز ملی ہے لیکن اس چیز نے اس کے وصف کو بھی تبدیل کر دیا اور وہ پانی کے مسمى سے بھی نکل گیا. ایک صورت یہ ہے کہ پانی کے اندر کوئی نجس چیز مل جائے. پانی کے اندر کوئی نجس چیز مل جائے تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ نجاست اس پانی کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، جب وہ پانی اتنی مقدار میں ہو کہ جس کی مقدار حدیث پاک میں قلتین بتلائی گئی، 2 بڑے مشکیزیں، اس کے اندر، تو وہ پانی استعمال کے قابل ہوگا. لیکن اگر وہ نجاست کسی تھوڑے پانی میں مل جاتی ہے، اس کو نجس کر دیتی ہے، تو پانی خود نجس ہے. تو جو پانی خود نجس ہوگا وہ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا. اس لیے پہلی چیز جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جاتی ہے، طہارت اور پاکیزگی، وہ پانی ہے. دوسرا ہے کہ پانی کا بدل، متبادل، وہ کیا ہے؟ یہ مٹی، زمین کی پاک صاف مٹی جو ہے، اس کو پانی کا متبادل کہا گیا. یہ کیسے کہ اگر کسی کے جوتے کو نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ زمین پہ رگڑتا ہے اور اس کے ساتھ وہ صاف ہو جاتی ہے تو جوتا پاک ہے. آپ کو پانی نہیں ملتا وضو کرنے کے لیے، آپ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں
تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کے بدل پانی نہیں ملتا اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. اب جب یہ بنیادی بات ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے اور طہارت کس چیز کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے تو وہ پانی ہے یا مٹی ہے. اب دیکھیے بعض اوقات ہمارے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر اگر کوئی کسی نے بول و براز کر دیا تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں تو وہ پاک ہوگا. اگر تو کرید کر جہاں اس کے اثرات ہیں اس کو پھینک دیا جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ کسی بچے نے کسی بڑے نے پیشاب کر دیا تو خشک ہو گئی تو جی جب خشک ہو جاتی ہے زمین پاک ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ وہ واقعہ ذہن میں لائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اعرابی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا تھا. وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس کے بعد کہ پانی کا ڈول منگوایا تھا اور فرمایا اس کے اوپر بہا دو. صرف اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا کہ ہوا چلے گی خشک ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا، بلکہ پانی منگوا کر اس کے اوپر بہا دیا. اس کے بعد خشک ہو گیا تو پاک ہو گیا. تو یہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا اس کو پاک کرنے کے لیے. اب آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ نجاست کی قسمیں کون کون سی ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے. اگر وہ جسم کو لگ جائیں، کپڑے کو لگ جائیں، یا ان کو ہم چیزوں کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کو کیسے پاک کیا جائے گا. تو صاحب کتاب نے اس کتاب کو میں نے آج کے لیے بیس بنایا ہے، باب النجاسات قائم کیا ہے. باب النجاسات. تو یہ باب کے اندر نجاستوں کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں مزید کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ پانی جس کے اندر دو قسم کے خوبیاں ہوں، طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، مائے طہور، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو اس کی قسم بیان کی وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ آپ پانی جو آسمان سے برستا ہے یہ مائے طہور ہے اور اس کے اندر یہ دونوں وصف پائے جاتے ہیں. یہ پانی نہر کی شکل میں بہے یا اسی طرح چشموں سے نکلنے والا پانی، کنویں سے نکالا جانے والا پانی، یہ سارے پانی جب تک اپنی اصلی حالت میں برقرار ہیں تو ان کے اندر دونوں قسم کے وصف پائے جاتے ہیں. اسی طرح سمندر کا پانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ ہم بعض اوقات سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس اور پانی نہیں ہوتا، صرف سمندر کا پانی ہوتا ہے، تو کیا ہم اس پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی طہور ہے. جو لفظ قرآن نے وہاں استعمال کیا آسمان سے نازل ہونے والے پانی یعنی بارش کے بارے میں، وہی لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کیا، هو الطہور ماؤہ، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، طہور ہے. والحل میتتہ، اور سمندر کے اندر جو جانور ہیں جن کی گزر اوقات کا انحصار پانی پر ہے، اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کا کھانا حلال ہے. والحل میتتہ، مچھلی اگر سمندر کے اندر مر جاتی ہے تو حلال. اس طرح باقی جو جانور. تو یہ پانی کی اقسام ہیں کہ وہ پانی جو برف پگھل کر برف کی شکل میں جم جاتا ہے، پگھل کر نہروں میں بہتا ہے، ندیوں میں بہتا ہے، وہ پانی بھی طہور ہے. وہ پانی جو چشموں سے نکلتا ہے، کنویں کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، ہینڈ پمپ سے نکالا گیا پانی، سمندر کا پانی، یہ سارے کے سارے پانی جن پر اطلاق پانی کا ہوتا ہے، مائع مطلق کا، ان کے اندر یہ دونوں قسم کے وصف پائے جاتے ہیں، وہ طہور ماؤہ والحل میتتہ.
آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اجزاء اگر پانی کے ساتھ مل جائیں تو پانی کا رنگ تو بدل جاتا ہے. جو پہاڑوں سے جو پانی اترے گا، آسمان سے اترا تو اس کا رنگ اور تھا، صاف شفاف تھا. جب پہاڑوں سے اتر کر آئے گا تو اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا یا مٹیالہ ہو جائے گا. تو یہ زمین کے اجزاء بھی چونکہ پاک ہیں، اور وہ پانی عرف کے اندر بھی جس کے اندر یہ زمین کے اجزاء مل جاتے ہیں، اس پانی کو عرف کے اندر بھی کوئی اور پانی نہیں کہتا، اس کو پانی کہا جاتا ہے. وہ نہر میں بہے تب بھی اس کو پانی کہا جاتا ہے، کوئی اس کو شربت نہیں کہتا. اور اس کا جو مسمى ہے اس سے خارج نہیں ہوتا. جس طرح نہر کے پانی کو بھی پانی، دریا کے پانی کو بھی پانی ہے، ٹیوب ویل کے پانی کو بھی پانی، کنویں سے نکلنے والا پانی پانی، سمندر کے پانی کو بھی پانی. تو یہ جب تک ان پر یہ پانی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، ان کے اندر دونوں قسم کے وصف پائے جاتے ہیں. اب نجاسات کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا، تو سب سے پہلے تو انہوں نے نجاست ذکر کی کہ بول الآدمی وغایتہ، آدمی کا بول و براز یہ نجس ہے. بول کا معنی آپ سمجھتے ہیں پیشاب، اور براز غائط پخانہ، یہ دونوں نجس ہیں. اور اگر یہ کپڑے کو لگ جائیں، جسم کو لگ جائیں، زمین کو لگ جائیں، تو ان سے طہارت حاصل کرنا، ان کو پاک کرنا لازمی ہے. اور ان کو پاک کیسے کیا جائے گا اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو نجاست کی پہلی قسم بول الآدمی، آدمی کا بول یا پیشاب، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، چھوٹے بچے کا ہو یا بڑے بچے کا ہو، یہ نجس ہے. دوسرا براز غائط پخانہ، یہ بھی نجس ہے. نجاست کی دو قسمیں نے یہ بیان کی. اور اس کے بعد تیسری قسم یہ بیان کی المزی والودی، مزی کو بھی اس میں ذکر کیا اور ودی کو بھی. مزی کیا ہے؟ انہوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ بعض اوقات آدمی طاقتور ہوتا ہے اس سے، یا آدمی کمزور ہوتا ہے، تو ماء ابیض رقیق لزج، وہ لیسدار سفید پانی جو شہوت کے وقت انسان شہوانی خیالات اپنے ذہن میں لاتا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ پڑتا ہے، ایسا سین دیکھتا ہے، تو اس کی شرمگاہ سے اس طرح کا تھوڑا بہت لیسدار پانی خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے. اور یہ بعض اوقات طاقتور لوگ جن کے اندر قوت ایکسٹرا ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ اکثر واقعہ پیش آتا ہے. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ کنت رجلا مزا، مزا اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ مجھے یہ کثرت کے ساتھ ایسے ہوتا تھا، لیکن میں یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہچکچاتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. تو یہ جو داماد اور سسر کا رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک حیا، ایک معنی تو تھی. تو کہتے میں نے فامرت المقداد، میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ یہ مسئلہ پوچھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کیا کروں. تو آپ نے فرمایا یغسل ذکرہ و یتوضا، استنجا کر لے، جس جگہ پہ وہ مواد جہاں سے خارج ہوا ہے یا لگا ہے اس کو دھو لے اور وضو کرے. جس کا معنی یہ ہے کہ مزی کے اخراج کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ نجس ہے، اس لیے اس کو دھونا لازمی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صرف وضو کر لے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس جگہ کو دھو لے اور وضو کرے. دوسری چیز ہے ودی. یہ بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کو جریان کا مرض بھی کہا جاتا ہے، کہ پیشاب کے بعد کوئی لیسدار سے قطرات خارج ہوتے ہیں. تو
ان کو بھی ایسی صورتحال میں بھی استنجا کر لے اور وضو کرے، اس پر بھی غسل واجب نہیں۔ تیسرا مواد جو انسان کے اس کے ساتھ ملتا جلتا خارج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منی، اس کے اخراج کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے، اور اس کی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر وصف بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے من ماء دافق یخرج بین الصلب والترائب، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسے پانی سے پیدا کیا جس کے اندر ایک وصف تو یہ ہے کہ دافق ہے۔ دافق کا معنی کہ شہوت کے وقت جھٹکے سے نکلنے والا، قوت سے نکلنے والا۔ دفق کا معنی ہوتا ہے اچھلنا، قوت سے نکلنے والا، اچھل کر نکلنے والا پانی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی مرد کی پشت سے اور عورتوں کے ترائب سے، سینے سے، ہانسلی یہاں سے یہ اترتا ہے۔ قرآن پاک نے جس طرح بتایا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ اسٹور بنایا۔ یہ پانی اگر خارج ہوگا، خواہ ازدواجی تعلقات کے وقت ہو، خواہ احتلام کے وقت ہو، یا کسی اور ذریعے سے بھی، تو پھر صرف غسل کرنا کافی نہیں ہوگا، وضو کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے غسل واجب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں علماء کا جو ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ بعض نے کہا کہ اس کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے، اس کی حیثیت اس طرح جس طرح ناک سے نکلنے والے مواد کی، اور اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن صحیح بات ہے کہ جو بات دلائل کے ساتھ جو بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح باقی دو مواد ان کا حکم ہے، تو اس طرح اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کو بھی دھویا جائے گا اور یہ بھی انہی میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا 4 چیزیں ہو گئی، 5۔ چھٹی چیز کہ ایسے دم الحیض، حیض کا خون، یہ بھی نجس ہے، اور اگر یہ کپڑے کو لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا لعاب الکلب، کتے کا لعاب، کتا نجس العین ہے اور اس کا لعاب بھی نجس ہے، اگر اس کا لعاب لگ جائے گا تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ کسی مائع چیز کے اندر، جس طرح پانی ہے، دودھ ہے، یا اس طرح کی چیز جو مائع شکل کی ہے، کسی برتن میں ہو تو اس میں منہ ڈال دے کتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کو مل کر پھر 7 مرتبہ پانی کے ساتھ اس کو دھویا جائے گا، تو ٹوٹل 8 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، تو تب یہ پاک ہوگا، کیونکہ اس کی نجاست اس قدر ہے۔ اس لیے لعاب کلب اس کو بھی نجس شمار کیا گیا۔ اسی طرح میتا، مردار، جو جانور مر جاتا ہے، خواہ وہ معقول اللحم ہو، اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، جب وہ مر گیا تو وہ بھی نجس شمار ہوتا ہے، وہ بھی نجس شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چمڑا، اس کو اگر کوئی استعمال کرنا چاہے، وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کو دباغت کے بغیر، یعنی رنگنے کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مردار کی ہڈیاں، مردار کی ہڈیاں بھی نجس ہیں۔ مردار سے مراد یہاں پہ وہ جانور عمومی طور پہ لیا گیا جو غیر معقول اللحم ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کی ہڈیاں بھی نجس ہیں۔ اور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی ہڈیوں کی نجاست اور طہارت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لیلۃ الجن میں جنات نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی کھانا مقرر کر دیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا
کہ یہ گوشت وہ ہڈی جو حلال جانور کا گوشت کھایا گیا بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ ہڈی اگر پاک صاف پڑی ہو تو جب جنات وہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ پہلے سے زیادہ گوشت اس پہ چڑھا دیتا ہے، اس کی غذا بنا دیتا ہے ان کی۔ اور یہ جو گوبر ہے معقول اللحم جانوروں کا، بھینس گائے وغیرہ جن کا دودھ پیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے جانوروں کی خوراک بنائی ہے، لہذا اس کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں۔ اسی لیے لکھا علماء نے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو حلال جانور ہیں، ان کا گوبر نجس نہیں ہے، لیکن جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، غیر معقول اللحم ہے، ان کی لید یا ان کا گوبر نجس ہے، وہ اسی حدیث کے پیش نظر۔ تو یہ چند قسمیں انہوں نے بیان کی نجاست کی، اور اس کے بعد نجاست کی تطہیر کا طریقہ بتایا کہ اس نجاست کو پاک اور صاف کیسے کیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح پہلے کہ نجاست کو پاک کرنے کے ہمارے سامنے یہ دو ہی طریقے ہیں، یا پانی کے استعمال سے اور یا پھر اس کے متبادل مٹی کو استعمال کیا جائے، اور ہر ایک چیز کا طریقہ الگ الگ ہے۔ یہ جب آگے ہماری گفتگو ہوگی تو اس میں آگے مسائل آئیں گے تو ان کے اندر یہ ازالت النجاسہ کے طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد جو چیز جس کی ضرورت ہے ہمیں معلوم کرنے کی، وہ ہے کہ قضاء حاجت کے آداب، کیونکہ ہم طہارت سے بات شروع کر رہے ہیں، اور طہارت کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی استنجا وغیرہ کرے اور قضاء حاجت سے فارغ ہو، اور اس لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی بول و براز کو روک کر نماز نہ پڑھے۔ لا یصلی احدکم وہو حاقن، حاقن کہا جاتا ہے اس کو کہ جس کو بول و براز نے تنگ کر رکھا ہو اور ادھر جماعت بھی نکل رہی ہو، تو وہ جلدی جلدی وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور پھر فوراً اس کو انتظار ہو کہ امام جلدی جلدی سلام پھیرے اور میں واش روم میں جاؤں، تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری حدیث میں آپ نے مزید اس کی وضاحت موجود ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ جب کھانا آ جائے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ جماعت کا وقت ہونے والا ہے یا اذان ہو چکی ہے، آپ آئے ہیں، گھر والوں نے کھانا لگا دیا ہے، تو اب کھانا شروع ہی کرنے والے ہیں، ادھر اقامت شروع ہو گئی، تو ایسی صورتحال میں آپ پہلے کھانا کھائیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ کیوں کہ نماز کے اندر جو چیز مقصود ہے وہ ہے خشوع اور خضوع۔ اگر آپ کھانا چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا دھیان کھانے میں رہے گا، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو پہلے کھانا کھائیں، کیونکہ تو جب کھانا اس کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ یہ خشوع میں خلل کا باعث بنتا ہے، توجہ ادھر رہے گی، تو ساتھ ہی اگلا جملہ فرمایا ولا وهو يدافع الاخبثان۔ اخبثان سے مراد دو چیزیں، بول اور براز، پیشاب یا پخانہ۔ اگر یہ انسان کو مجبور کر رہی ہو تو یہ چیزیں، تو پھر اس کو پھر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو اطمینان کے ساتھ، اور پھر آ کر نماز پڑھے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ ایک تربیت کی بہت کمی ہے، اور یہ چیز جو قضاء حاجت سے فارغ ہونا، شریعت نے حکم دیا کہ اس قدر اطمینان کے ساتھ کہ آدمی جو گیا ہے تو قضاء حاجت سے اچھی طرح فارغ ہو، اس کو کوئی اس طرح کی ٹینشن باقی نہ رہے، تو پھر آ کر نماز پڑھے۔ لیکن یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے یہ کام، یہ شرم اور پردے والے کام ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے اندر جو حمامات ہیں عمومی طور پر تو آتے ہیں، کوئی تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، اس آدمی کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریسٹ ہاؤس تھوڑا، یہ اندر کوئی ایسی جگہ تھوڑی ہے کہ بیٹھ کر آدمی آرام کر رہا ہو یا سو رہا ہو، کوئی بیٹھا ہے تو مجبوراً نہیں بیٹھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا تھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا،
صحابہ کرام نے جب اس کو روکنا چاہا اور اس کو گھور کر دیکھے، کچھ لوگ اس طرف دوڑے، کچھ گھور کر دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تضربوہ، کہ اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو۔ اس کی علماء نے 2 حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک، کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو، آپ اس کو روک دیں، اگر اس نے آدھا پیشاب کیا آدھا رک گیا تو یہ ایسا آدمی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، خطرناک بیماری۔ اور دوسرا کہ اگر وہ شخص اس وقت اٹھتا تو اس بھاگتا تو تھوڑی جگہ ملوث ہونے کی بجائے بہت ساری مسجد کے اندر پیشاب کے قطرے پھیل جاتے۔ اسی طرح یہ شخص ہے جو بیٹھا، اگر جلدی میں اٹھے گا، ممکن ہے کہ وہ گیا تو قضائے حاجت کرنے کے لیے، وہ چھینٹے اس کے جسم پر پڑ جائیں، اس کے کپڑوں پہ پڑ جائیں، اور وہ ٹینشن کے اندر صحیح طور پر طہارت ہی نہ کر سکے۔ تو یہ اس کے لیے اطمینان سے کہا گیا کہ اطمینان کے ساتھ اس کو موقع دیا جائے اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، انشاءاللہ ہم آداب قضائے حاجت بیان کریں گے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے فَلْيَنْصُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا، اس کو اپنی شرمگاہ کو 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے تاکہ کوئی پیشاب کا قطرہ رہ نہ جائے، جو بعد میں جب کھڑا ہو یا چلے تو وہ نکل کر اس کے جسم کو یا اس کے کپڑوں کو پلید کر دے۔ تو یہ چیز کہ انسان اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرے تاکہ خشوع اور خضوع نماز کے اندر باقی رہے۔ کھانا آ جائے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ اس وقت کھانا لگائیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں پہلے نماز پڑھ کے اور بعد میں کھانا کھا لیں۔ جب کھانا لگ چکا ہو اور غیر شعوری طور پر پھر اٹھ کے جانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلے پھر کھانا کھایا جائے اور بعد میں نماز کے لیے جایا جائے۔ تو مقصود کیا ہے ان ساری چیزوں سے؟ مقصود یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل ہو، انسان توجہ کے ساتھ نماز ادا کر سکے، اس کا نماز کے اندر دل لگے۔ وگرنہ آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اس لالچ میں کہ جماعت نہ نکل جائے اور وہ وضو کر کے اور بول و براز کی اس کو حاجت ہے، قضائے حاجت کرنا جانا چاہتا ہے لیکن شامل ہو جاتا ہے، تو پھر امام اگر قرات لمبی کرے گا تو بجائے اس کے کہ قرات میں اس کا دل لگے، اس کو امام پر غصہ چڑھے گا، امام پہ غصہ آئے گا۔ امام اگر تشہد لمبا کر دے گا تو پھر بھی بجائے اس کے کہ وہ تشہد کی دعائیں پڑھے، اس کو یہی ٹینشن ہوگی کیا آج اس نے کیا تراویحیں شروع کر دی ہیں، یہ کر دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے، نماز کا ثواب حاصل کرنے کے، سارا اس کے خلاف ہی سوچتا رہے گا، اس ٹینشن میں نماز برباد کر لے گا۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلی چیز یہ کہ قضائے حاجت۔ اب قضائے حاجت کے آداب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں شریعت کے تناظر میں تو جو اسلامی آداب ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا کہ یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ کو بتایا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے وما یعذبان فی کبیر، یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بہت بڑے جرم کی پاداش میں، سزا میں نہیں ہو رہا، بلا انہ لکبیر۔ پہلے آپ نے یہ فرمایا کام معمولی تھا، کام معمولی تھا، لیکن بعد میں فرمایا ہاں ہے وہ بڑا کبیر۔ پھر کیوں کہا؟ اس لیے انہوں نے کوتاہی کی اور اس کا جرم بڑا عظیم ہے، لیکن اگر بچتے تو بچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، اگر اس سے بچتے تو ان کا اس سے بچنا مشکل نہیں تھا، ان کے لیے ناممکن نہیں تھا، بچ سکتے تھے۔ ابن اما احدہما، ان میں سے ایک کانا لا یستنزہ من البول، اس کا جرم تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ بعض علماء نے یستنزہ اس کو یستتر پڑھا ہے، اور بعض روایات میں کہ یہ پیشاب اور پخانے کے وقت، قضائے حاجت کے وقت اپنے آپ کو چھپاتا نہیں تھا، جہاں جی چاہے بیٹھ گیا، راستے میں بیٹھ گیا۔
تو دونوں کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ قضاء حاجت کے دوران پردہ بھی ضروری ہے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اس میں کوتاہی بھی بہت بڑا جرم ہے کہ انسان راستے میں جہاں چاہے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، یہ بات درست نہیں، اخلاقیات کے خلاف ہے اور اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اور دوسرا جو زیادہ تر اس کا مفہوم لیا گیا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا اپنے آپ کو، اور نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا ان عامۃ عذاب القبر من البول، پیشاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ انسان تسلی کے ساتھ پیشاب سے فارغ ہو، بول و براز سے فارغ ہو۔ اور دوسرا فرمایا، اور دوسرا کانا یمشی بن نمیمہ، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے کو پہنچائی، پھر اس کا جواب سن کر تھوڑا سا ساتھ ملا کر پہلے کو پہنچایا اور دو بندوں کو لڑا دیا۔ تو یہ چیز جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، ایک اسلامی آداب میں سے بنیادی چیز کہ پیشاب اور قضاء حاجت کے دوران پردے کا اہتمام کرنا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری چیز اگر اس کے ساتھ ہم ملا لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللعینین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ اور اس کا تعلق بھی اسی بات کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں پیشاب کرنا، بول و براز کرنا، جو لوگوں کی گزرگاہ ہو، یا پھر ایسی جگہ پن گھٹ جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہوں، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہو، استعمال کی جگہ ہو، اس جگہ پہ بول و براز کرنا۔ اور ایک روایت میں لوگوں کے ایسی جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، ظل سایہ، اور ایک روایت میں پھلدار درختوں کے نیچے، ایسی تمام جگہوں پہ بول و براز کرنا یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ لوگوں نے ایک اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہو، وہاں آ کر کوئی بول و براز کر دے گا، خواہ وہ ملجا عام کیوں نہ ہو، عام لوگوں کی جگہ ہو، کسی کی خاص نہ بھی ہو، تو جو بھی آئے گا آنے والے پہ ایسا کرنے والے پہ لعنتیں بھیجے گا۔ راستے میں بول و براز کر کے جائے گا تو جو بھی گزرے گا اس پہ لعنت بھیجے گا، اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح اس کو کہ کن لفظوں میں اس کو یاد کرے گا۔ اسی طرح پن گھٹ یا ایسی جگہ جہاں سے لوگ عام آتے ہیں اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ایسا کرے گا، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہوگا کہ اگر آپ یہ حمامات واش روم استعمال کرتے ہیں، کسی ایک ڈیرا ہے جہاں مشترکہ لوگ رہتے ہیں، مسجد کے ہیں، اور آپ صفائی کر کے باہر نہیں نکلتے، تو بعد میں آنے والا وہی انداز اپنائے گا جو اس کے ساتھ اپنایا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے سائے میں، لوگوں کے استعمال کی جگہوں میں بول و براز کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلامی آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دلائی ہے اور ان کا حکم دیا ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ قضاء حاجت کے آداب ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ جو ہم نے رکھا ہے دورہ فقہیہ کا پیریڈ رکھا ہے، یہ رکھا ہے صرف 2 ماہ، اس لیے زیادہ تفصیل میں ہم جائیں گے جب ہم وضو اور غسل کے طریقے بیان کریں گے، یا پھر اس کے بعد نمازوں کے بارے میں کہ نماز پڑھنے کا مسنون اور شرعی طریقہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جب دلائل ذکر کریں گے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، اس لیے یہ چیزیں میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا جا رہا ہوں کہ ان کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ درس میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک موضوع کے لیے خاص کیا جائے، وہ ہے خصال فطرت۔ خصال فطرت، اور خصال فطرت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، مثلا ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اتارنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، یہ چیزیں تو یہ خصال فطرت کی جتنے امور ہیں، اگلا درس انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ہم اس کے بارے میں کریں گے، کیونکہ یہ آج کے درس میں بیان نہیں ہو سکے گا، بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اب ہم قضاء حاجت کے آداب جو صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں
ان میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان قضائے حاجت کے لیے جب جائے تو جگہ کیسی ہونی چاہیے. اگر تو کھلی فضا میں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مرحاض یا حمامات وغیرہ یہ نہیں تھے تو آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو حدیث پاک میں آتا ہے کانا اذا ذهب المذهب ابعد، تو آپ بہت دور نکل جاتے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے. مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. اور اگر یہ حمامات وغیرہ بنے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ تو پہلے ہی ایک پردے والی چیز ہے. لیکن دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ بول و براز کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرتے تھے، جس کی حکمت سامنے آتی ہے کہ تاکہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر جسم پر نہ پڑیں. تو اس چیز کا اہتمام اور خیال تمام لوگوں کو رکھنا چاہیے، خواہ وہ باہر کھلی فضا میں جائیں یا کہ ایک بنے ہوئے جو اس طرز کے ہمارے واش روم یا حمام بنے ہوئے ان میں ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر انسان کے جسم اور کپڑوں پر نہ پڑیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتلایا ہے کہ جو بھی کام عزت اور تکریم کے کام ہیں ان کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا، اور جن کاموں کے اندر منفی پہلو پایا جاتا ہے وہ بائیں طرف سے شروع کیے جائیں گے. اب دیکھیے کہ مسجد میں جانا ایک باعث عزت و تکریم کام ہے، ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی نسبت باہر نکلنا یہ اتنا فضیلت والا کام نہیں ہے. جب دونوں کا تقابل کیا جائے کہ مسجد میں داخل ہونا اچھا یا باہر نکلنا اچھا، تو ہر مسلمان کہے گا کہ داخل ہونا فضیلت والا کام ہے، عبادت کے لیے داخل ہو رہے ہیں تو یہ کام دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا، اور جو کام اس کے اپوزٹ ہیں ان کو اس کے الٹ شروع کیا جائے گا. اس لیے قضائے حاجت کے لیے آدمی جو جگہ مخصوص کرے اس میں داخل ہوتے وقت پہلے مسجد کا الٹ کرنا ہے، پہلے بایاں پاؤں رکھا جائے گا، اور یہ بایاں پاؤں رکھنے سے پہلے اس میں داخل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. وہ دعا پڑھنی چاہیے کہاں پہ؟ بیت الخلاء کے باہر، واش روم کے باہر. یہ دعا پڑھ کر پھر داخل ہو. اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بعض کتابوں کے اندر مختصر دعا بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو جب انسان مکمل پڑھ لے تو زیادہ والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمات جو ہیں ستر ما بین اعین الجن و عورات الناس، کہ یہ جنات اور شیاطین ان کی آنکھوں اور بنی آدم کی عورات بنی آدم کے درمیان یہ ستر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہیں، ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ حمامات، یہ ایسی جگہیں جہاں انسان اپنا سطر کھولتا ہے تو یہاں شیاطین جنات وہ موجود رہتے ہیں، کیونکہ جن کا کام ہی شرارت کرنا، ظاہر بات ہے ویسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں. تو جب انسان دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو ایسی جگہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ اور سنا بھی ہوگا کہ یہ جو جنات نکالنے والے ہیں نا، یہ عمومی طور پہ جب کہتے ہیں کسی کو کہ ہاں بھئی تو نے اس کو کیوں پکڑا، تو زیادہ تر اس جن کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جا کر پیشاب کر دیا اوپر، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے درمیان میں آ کر قضائے حاجت کر دی. تو اگر یہ دعا پڑھی جائے پہلے تو ظاہر بات ان کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اگر وہ بیٹھے بھی ہیں تو وہاں سے بھاگ جائیں، اور اگر وہ دعا پڑھنے والا ہوگا تو اس کے پاس یہ حجت تو ہوگی کہ میں نے دعا پڑھی تھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے جس کا معنی کہ ناپاک جنات، وہ خبائث خبیثت ان کی جمع ہے اور ان کی ناپاک عورتیں.
नापाक जिन्नात और उनकी नापाक औरतों से तेरी पनाह चाहता हूँ। जब इंसान अल्लाह की पनाह में आ गया तो ये दुआ पढ़ के दाखिल हो। जब दुआ पढ़ के दाखिल हो तो फिर बैठना कैसे है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए बौलो बराज के लिए बैठे, ला तस्तकबिलुल किबला वला तस्तदबिरूहा, किबले की तरफ ना मुंह करो ना पीठ करो। किबले की तरफ मुंह करना भी जायज नहीं क़ज़ाए हाजत के दौरान, और पीठ करना भी जायज नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इसलिए एक तो ये कि जब इंसान बैठे इस बात का एहतमाम करे। आजकल जो सूरत हाल बनी और इतनी इसमें कोताही और मुदाहनत हो रही है कि बिल्डिंगें बन रही हैं और मोस्टली जो होते हैं इंजीनियर हजरात वो गैर मुस्लिम होते हैं, वो इसका एहतमाम नहीं करते और बिल्डिंग वाले भी इसका एहतमाम नहीं करते। तो कई बिल्डिंगें इस तरह की बनी हुई हैं कि जो किबला रुख हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो या इंसान किसी ऐसी जगह पे जाता है और कोई जगह नहीं मिलती, तो फिर क्या करे कि उसको क़ज़ाए हाजत के दौरान थोड़ा सा अपनी साइड चेंज कर लेनी चाहिए। किबले की तरफ बराह रास्त मुंह या पीठ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी साइड चेंज कर लेनी चाहिए। फिर आपने फरमाया कि जब आपने कपड़ा उठाना है तो उस वक्त अपना कपड़ा उठाओ, अपना सतर खोलो जब बिल्कुल जमीन के करीब हो जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ाकार था कि काना ला यरफ़उ सौबहु हत्ता यदनुवा मिनल अर्द, जमीन के करीब जाकर फिर इंसान अपना कपड़ा उठाए। और फिर क़ज़ाए हाजत के दौरान आपने फरमाया कि कोई शख्स भी अपनी शर्मगाह को अपना दायां हाथ ना लगाए। दाएं हाथ के साथ इस्तंजा करना या अपनी शर्मगाह को दायां हाथ लगाना, इससे नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया। दायां हाथ पानी उंडेलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, टूटी खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पाइप के साथ पानी बहाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सफाई बाएं हाथ से करेगा, सफाई बाएं हाथ से करेगा। तो क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद आपने फरमाया कि अच्छी तरह जब पेशाब वगैरह से फारिग हो जाए तो अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह झाड़ ले ताकि कोई कतरा बाकी ना रहे, और उसके बाद उठे और अपना कपड़ा नीचे करे और बाहर निकलते वक्त अपना दायां पांव, ये राइट वाला पांव, ये बाहर निकाले और बाहर निकलकर ये दुआ पढ़े गुफराना का, ऐ अल्लाह मैं तो इससे बख्शिश मांगता हूं। सवाल ये पैदा होता है कि यहां गुफराना का कहने का क्या मतलब है? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आपका ये मामूल था जिंदगी का कि काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्लि अहयानिही, आप हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, अपनी आपकी ज़ुबान अक़दस पे हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। लेकिन ये जगह जो थी ये अल्लाह के जिक्र के लायक नहीं थी, तो जितना ये वक्त गुजरा बगैर अल्लाह के जिक्र के, इसकी भी आप अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी कि अल्लाह ये जो वक्त बगैर तेरे जिक्र के गुजरा है मुझे माफ कर दे। दूसरी बात ये कि इस अमल के अंदर जो मैंने किया कोई कुताही हुई है तो माफ कर दे। दोनों माने इसके, लेकिन ज्यादा वो मशहूर माना वही है। फिर आपने अपना बायां हाथ जमीन पे रगड़ा जिसके साथ इस्तिंजा किया था, और फिर पानी के साथ उसको धोया, पानी के साथ उसको धोया, जिसका माना यह है कि अगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि जमीन पे रगड़ना, तो ये इसका जो मुतबादिल है, हमारे पास साबुन है, कोई और चीज़ इस तरह की जो इस्तेमाल करने वाले सवाइल हैं, तो इनमें कोई चीज़ इस्तेमाल करके अपने हाथ को धोना ये भी मसनून है, और नबी अलैहि सलाम ने ऐसे किया। अब आपने क़ज़ाए हाजत के दौरान क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर ढीले इस्तेमाल किए मट्टी के, और 3 ढीले आपने इस्तेमाल किए तादाद में। क्या कोई शख्स अगर क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है वो ढीले इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बौलो बराज की जगह को अच्छी तरह खुश्क कर लेता है, साफ कर लेता है,
تو اگر پھر وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ٹھیک ہے؟ تو ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ اس کا استنجا مکمل ہو گیا، وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کے ساتھ بھی استنجا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اگر حیا مانے نہ ہو تو میں خود بتا دوں، وگرنہ میں صحابیات کو اور مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے شوہروں سے کہیں کہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد وہ پانی بھی استعمال کریں، استنجا بھی کریں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی ہے، قباء والوں کی، کہ مسجد قباء میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو، طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان کی خصوصی طور پر سارے لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ مٹی کے پتھر مٹی کو وہ کھیڑ کر زمین کو، تو وہ ڈھیلے پتھر حجر ان کو استعمال کیجیے۔ تو یہ طریقہ کار قضاء حاجت کا اور آداب یہ بتلایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے دوران کوئی شخص کلام نہ کرے دوسرے سے۔ اگر قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر گنگناتا رہے، یا باہر سے دوسرے حمام میں کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو آپس میں گپ شپ لگاتے رہیں، یہ جائز نہیں۔ قضاء حاجت آمنے سامنے بیٹھ کر کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ہاں اگر ایک آدمی غسل کر رہا ہے یا اس طرح اس نے کپڑے اتار لیے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی باہر سے آیا، ایک روم میں کئی لوگ رہتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے بھائی چابی کدھر ہے؟ یا تو وہ انتظار کرے 10-15 منٹ، اگر وہ جلدی میں ہے، مجبوری ہے، تو ایسی شکل میں وہ بتا سکتا ہے فلاں جگہ پہ بس۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک حمام کے اندر کھڑا نہا رہا ہے، ایک باہر کھڑا ہے، تو دونوں حال احوال بھی لے رہے ہیں، اور جو سارے، یہ بات درست نہیں۔ اس دوران گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ قضاء حاجت کے مختصر آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں ہم خصال فطرت بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکا تو وضو کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو میرے خیال میں کہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تھوڑا سا وقت چھوڑتے ہیں آپ کے لیے۔ اس ضمن میں کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم وضو کرتے ہیں، ہاں جی، تو جو جیسے وضو کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میرے خیال میں یہ سوال جو تھا نا، یہ وضو کے ساتھ آتا تو اچھا تھا، کیونکہ ہم نے ابھی وضو کے مسائل بیان نہیں کیے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی کہ انسان جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں وہ باہر آ کر پڑھے۔ مثلاً اگر غسل کر رہا ہے تو اس میں بھی تو پڑھے گا نا، مان لو اگر غسل جنابت کر رہا ہے، کیا پڑھے گا؟ یہ دعا وغیرہ جیسے وضو کرتے ہیں غسل کے اندر، تو اس میں بھی تو جو ہے بسم اللہ وغیرہ سے شروع کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات بہت اچھی ہوتی، میں جب، اور میں آپ بھائیوں سے یہ گزارش کروں کہ میں نے عرض کیا کہ موضوع کے متعلق اگر آپ سوال کریں گے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ہم نے ہر بات آگے بیان کرنی ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنی۔ اٹیچ باتھ روم کی شکل میں صورتحال یہ ہے کہ باتھ روم کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بسم اللہ پڑھنے میں، لیکن زیادہ تر علماء احتیاط کا ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بسم اللہ باہر پڑھ لی جائے۔ تو جب داخل ہوتے ہیں آپ اس میں تو غسل یا وضو کی نیت سے بسم اللہ باہر پڑھ لیں، باہر ہی پڑھ لیں، تو وہی تسمیہ جو آپ کے دل میں ہے وہی بعد میں کافی ہوگا، اور آپ غسل کر لیں اور وضو کر لیں، اور اس کے جو بعد والے اذکار ہیں وہ باہر آ کر پڑھیں، یہ ممکن ہے۔ تو تفصیل انشاءاللہ وضو کے ضمن میں۔ مزید مدی اور شہوت کے وقت جو پانی نکلتا تو اس کو اتنا ہی صاف کرنے سے غسل لازم نہیں ہوتا؟ آپ نے بھی جو بتایا کہ مزید مدی اور شہوت کے وقت جو پانی خارج ہوگا، ہاں جی، انہوں کی اقسام تقریباً ملتی جلتی ہے، تو پہلے مزی اور مدی جب نکلے تو میں نے کہا مزی اور ودی جی ان کے اخراج سے، جی، اور ان کی میں نے تعریف بھی کر دی ہے، جی جی ان کے اخراج سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف اسی جگہ کو دھو لیا جائے جس جگہ کو وہ لگے ہیں اور وضو کر لیا جائے۔ منی پر غسل واجب ہوتا ہے، شہوت کی وجہ یعنی جو جھٹکے سے جو، ہاں جی،
ہاں جی، اصل میں تھوڑا سا کشمکش کا شکار ہوں کہ یہ چھوٹے بچے جو نا جن کے لیول سے یہ اوپر ہیں، ایک کی موجودگی بھی بہت ساری رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے. حیض کے مسائل آئیں گے، نفاس کے مسائل آئیں گے، بڑے آدمیوں کو کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن چھوٹے بچوں کی موجودگی میں ساری اس بحث میں بڑی اس ٹینشن کا شکار رہا ہوں کہ ہم ان کو قبل از وقت نہ بتائیں ایسی باتیں کہ جو ان کے موضوع سے. تو جب نماز وغیرہ کی گفتگو سلسلہ شروع ہو تو اس میں آپ ان کو لے آئیں. 1-2 درس یہ اگر چھٹی کر لیں تو میرے خیال میں یہ اچھا رہے گا. ہاں جی، میں اصل میں جو ہی داخل ہوا ہوں تو میں اسی کشمکش کا شکار رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہوتا ماحول ایسا تو میں ان مسائل کو مزید کھول کے بیان کرتا. تو کیونکہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم کریں گے اس کا اہتمام، اور جو چیز رہ گئی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ آئندہ درس میں بیان کریں گے. شیخ آپ نے وہ بتایا جانور کی ہڈیاں اور گوبر جو نجس ہے، میں نے کہا کہ یہ وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا. اچھا، اس کو غیر معقول ہاتھ اللہ لگایا جائے یا کہ کس طرح سے؟ نہیں، نجس سے مراد یہ ہے کہ ان کو کسی استعمال میں لانا. ہاتھ لگانے سے پلید نہیں ہوتا. نجاست کی عمومی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست حسی ہے اور ایک نجاست معنوی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی کافر کو مشرک کو آپ ہاتھ لگا لیں تو آپ کا ہاتھ پلید ہو جائے گا. ان کی نجاست معنوی ہے، جس طرح کے بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پتھر کے بت ہیں وہ نجس ہیں. حالانکہ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کسی بت کو ہاتھ لگا لیں تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ نہیں ہے. تو وہ نجاست، یہ نجاست جو ان چیزوں کی ہے، اس طرح ان کو استعمال میں لانے سے کے بارے میں کہا گیا ہے. وگرنہ اگر سوکھا ہے اس کو ہاتھ لگ گیا یا تو وہ ہاتھ یہ نہیں کہ وہ کپڑا پلید ہو گیا اس کو دھونا پڑے گا، یا یہ نہیں بات. تو نا وضو کر کے کبھی ہم جاتے رہتے نا تو نان مسلم جو مشرک وغیرہ رہتے وہ ملا لیتے آفس. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارا وضو اور نکاح 2 چیزیں بہت پکی ہیں، یہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی. نہیں، وہ کل ہم بیٹھے تھے، کچھ مسائل ہیں جس طرح انہوں نے بات کی. کل ہم بیٹھے تھے، شیخ صاحب وہیں تھے، کسی نجس کے مانوی اور اسی کی بات ہو رہی تھی. تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی ہمارے ہاں تو ایک مصری ہے، مسلمان ہے، اس کو ایک آدمی نے ہاتھ ملایا، ہو میں بھی وضو کر کے آیا، میرا وضو ہی توڑ دیا. تو ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں ہو تم یار میں جب ہاتھ نہ مایا کرو تم لوگ نجس. اب یہ ہے نا کہ خود سے فتوے دینا علم سیکھنے کے لیے نا جی، جیسے ہم کہتے ہیں جس چیز میں اشکال آئے نا تو اس کی ضرور تفصیل کر لینی چاہیے. میرے خیال میں کہ دیکھیں ہم جس طرح وضو کے بارے میں بیان کریں گے اس طرح نواقض وضو ایک مستقل ٹائٹل ہے کہ کن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے یہ ساری چیزیں. لیکن اس تھوڑا سا آپ یعنی صبر کر لیں، اور اسی روٹین کے جتنی باتیں میں نے بیان کی یہ آپ ان کو یاد کریں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ مشکل نہیں ہے کہ میں ایک ہی درس میں سب کچھ بیان کر دوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام درس نہیں ہے، یہ کلاس ہے، اور آپ اس طرح ان مسائل کو سیکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ آگے کسی کو بتا سکیں. اعتماد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے عقائد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بوہری جو ہیں ظاہر بات ہے شیعہ ہیں، اور شیعہ کی بھی بدترین قسم ہے. ہاں جی، وہ تو بابا جو ان کا بیٹا براؤدین، محمد براؤدین اس کا نام ہے، برہان الدین ہے براؤدین، تو وہ اس کو تو وہ اللہ مانتے ہیں. دیکھیے ان کے عقائد کو دیکھا جائے گا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانے اس کے بارے میں بھی آپ مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ایک مسلمان کیا یہ بھی فتویٰ کسی مولوی سے پوچھنے کے لیے جائے گا کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتا ہے؟ تو پھر بھی آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ میں اس کو کیا کہوں؟ آپ مسلمان ہوتے ہوئے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سب کو پتہ ہے. کوشش کریں گے کہ جو دروس
عمومی طور پہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ان میں جو ٹو دی پوائنٹ ایک موضوع کے بارے میں گفتگو ہے نا، تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں. اور یہ کلاس بھی دیکھیں لیٹ نائٹ آپ بھی دیر تک بیٹھیں گے اور کوئی خارجی موضوع میں ہم الجھ جائیں گے تو بات لمبی نکل جائے گی، اصل موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. شیخ صاحب جو ہے وہ آفس میں جو ہوتا ہے، جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، جی کبھی اگر آپ جاتے ہیں اندر تو دیکھتے کہ بڑا گندا سا وہ کوئی آ کے کر کے چلا گیا ہے، ظاہر سی بات غیر مسلم ہے. جی تو بڑی کفت ہوتی، تو سب سے پہلے تو استعمال تو کرنا ہوتا ہے، تو بس وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بس ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں. وہ پانی، اگر اس پانی سب سے بہتر طہور ہے، آپ اس کو پانی کے ساتھ صاف کر دیں. اگر اس میں کوئی غلاظت وغیرہ پڑی ہے صاف کریں، اس کا آپ کو اللہ اجر دے گا. پانی کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گا. اس کو پانی کے ساتھ صاف کر کے کیا جب مارتے ہیں نا وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں. نہیں اس کا اور کوئی آپشن ہے نہیں. ہاں جی نہیں، ایسے وقت پہ مولانا ضروری ہے بیٹھ کے آپ استنجا کریں گے؟ اگر وہ گندگی ہے بار بار تو آفس میں آپ کو پتا ہے دن میں دیکھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری کی شکل میں جائز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بھی یہ احتیاط لازمی ہے کہ آپ اپنے جسم کو اور کپڑوں کو چھینٹوں سے بچائیں، پیشاب کے چھینٹوں سے. تو اگر آپ اس کو صاف کر دیں گے تو اس پہ آپ کو اجر بھی ملے گا. پائپ کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے نا. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں پانی کا پریشر بھی کم کیا جا سکتا ہے. جہاں سے پیچھے وہ وہاں سے کم، ضروری نہیں کہ اسی طرح پریشر میں سارے معاملے ہو سکتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کرنے کے بعد دھونے کے بعد بھی اگر ہم کچھ قدم چل کے جاتے ہیں یا کھانسی آتی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ گیا ہے، تو ایسے میں ہم نماز یہ کریں یا مکمل؟ اصل میں یہ بات ہے کہ ایسی جس آدمی کو یہ خدشہ محسوس ہو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدبیر وہیں پہ، نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو 3 بار جھاڑے، تاکہ اگر آدمی کو ایسے ہے تو اس کے لیے وہ ایک دفعہ کپڑے سمیٹ کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تھوڑا آگے پیچھے حرکت کرے اور پھر بیٹھ کر تسلی کر لے. تو پھر ایسے نہیں ہوتا، جلد بازی نہ کرے. اگر پھر بھی ہوتا ہے تو اگر تو اکثر ہوتا ہے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر جب وضو کرے تو اس جگہ پہ چھینٹے مار لے. اگر کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر جائے دوبارہ وضو کرے اور اس جگہ کو دھو کر پھر نماز پڑھے. یہ مسلسل ہونا یا غیر شعوری طور پر ہونا یا کبھی کبھار ہونا، دونوں میں فرق ہے. مسلسل ہونا بیماری ہے سلسل بول کی، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ ایک بار وضو کر لے اور اس جگہ پہ چھینٹے مار لے اور نماز مکمل کر لے، خواہ اس دوران اس کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی پرواہ نہ کرے. کبھی کبھار ہو تو دھو لیں، کبھی کبھار ہو تو پھر تو دھونا پڑے گا نا. اگر اس کو یقین ہو گیا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قطرہ خارج ہوا لیکن ہوتا نہیں ہے، تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کوئی قطرہ خارج ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس وقت تک اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. جب یقین ہو تو پھر دھوئے. اور جو اگر سمجھے یعنی منی کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑا خراب ہو گیا، ہاں جی، تو اس کو دھونا ہی دھونا ہے. اس کو دھونا ہی دھونا. اگر سفر میں ہے، سفر میں ہے تب بھی، اور کپڑا نہ ہو اس کو دھو لیا جائے. گیلا کپڑا بھی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. سفر کے اندر بھی ہو انسان اس کو دھو لے، اگر وہ گیلا بھی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے بارے میں آئندہ احادیث ذکر کروں گا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو بعض اوقات ایسی ضرورت پیش آتی تو میں وہ کپڑا دھو دیتی تو اس پہ دھونے کا بھی نشان ہوتا تھا تو آپ اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے. اتنی جگہ کو دھونا، اتنی جگہ کو دھونا. اور یہ کنسپٹ بھی صحیح نہیں ہے یہ کہ جس طرح ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک کپڑے کے اندر اس کو احتلام ہو گیا یا اس نے ازدواجی تعلقات قائم کیے تو وہ کپڑے اب بالکل ہی ناپاک ہو گئے. یہ بات درست نہیں. جتنے کپڑے کو کوئی چیز لگے گی اسی کو دھونا ہے، باقی کپڑا ٹھیک ہے، پاک ہے. مطلب شریعت دو بکاٹ بولنے کا تو نہیں کہہ رہی نا پورا اپنا. سر اس کا کوئی ٹائم وقت ہے طہارت کا کہ جب طہارت آپ ناپاک ہو گئے تو پہلی فرصت میں پہلے پاک ہوں. ہاں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ باتیں اصل میں غسل کے موضوع میں آنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہ غسل واجب ہو چکا ہے
تو وہ ابھی غسل نہیں کرنا چاہتا، اس کا خیال ہے کہ میں آرام کر لوں، صبح اٹھ کے نماز سے پہلے غسل کروں گا، تو اس کو کم از کم وضو کر کے سونا چاہیے. اگر وہ وضو کے بغیر سویا رہا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو اگر غسل لیٹ کیا جا سکتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے کر لے، لیکن اس صورت میں یا تو اگر وہ وضو کر کے سوئے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یا اگر غسل اسی وقت کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اگر نہیں کرنا چاہتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا آرام کر لوں، صبح اٹھ کے نماز سے پہلے کر لوں گا، تب بھی لیکن وضو کر کے سوئے. اگر اس کے بغیر سویا رہا تو آپ نے فرمایا اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں. یہ تو کسی کی مرضی ہے نا، جیسے اس کو اگر فرض کرو ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کا پھر دوبارہ پروگرام بن جاتا ہے، پھر تو ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ پروگرام بن جاتا ہے تو وضو کر کے چلا جائے. اور یہ وضو کرنا انشط للعود، یہ دوبارہ جانے کے لیے اس کو زیادہ نشید کر دے گا. تو یہ اگر اس کو پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے میرا کام پورا ہو گیا تو پھر اسی وقت کر لے. اگر دوبارہ اس کو یہ چاند ہے کہ ممکن ہے پروگرام بن جائے تو پھر وضو کر لے اور سو جائے. اور فجر کے پہلے بھی انسان کو وضو میں رہنا چاہیے. ہاں جی بالکل. پانی میں اگر کچھ مہک ہو تو مہک کیسی مہک ہو؟ گلاب کا پانی ڈال دیتے ہیں. نہیں، اگر کچھ یعنی جیسے گندی مہک ہو، بدبو ہو. ہاں اگر دیکھیے پانی جس کے اگر وہ بدبو اس کا جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اگر کوئی نجاست ملی ہے اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کے ساتھ طہارت نہیں حاصل ہوتی. اگر پانی ویسے پڑا رہا ہے اور اس میں کوئی سمیل پیدا ہو گئی ہے بند کین کی وجہ سے اس طرح کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. دونوں میں فرق ہے. پانی میں کبھی کلورین وغیرہ ملا دیتے ہیں صاف کرنے کے لیے، اس سے بھی کچھ فرق؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے پانی کا. اور ایسے پانی کو کوئی اور پانی نہیں کہتے، پانی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی صاف ہے، حالانکہ اس میں غلاظت کا پانی بھی جا رہا ہے، جو پانی بھی بہتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالخصوص سمندر کے پانی میں کہا کے بارے میں کہا هو الطهور ماؤه، کہ سمندر کا پانی وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ کوئی چیز اس کو پلید نہیں کر سکتی. اور آپ نے بولا جو اس کے اندر مچھلی مر گئی ہے، مچھلیاں مری ہیں، وہ حلال مری؟ جی بالکل، وہ پانی کے اندر ہی مر گئی، پانی کے اندر ہی مر گئی، حلال. پانی کے بہاؤ سے باہر آئی ہیں تو وہ باہر آ گئی تو آپ ان کو پکڑ کے کھا سکتے؟ جی کھا سکتے، وہ حلال. لیکن اس کو آپ دیکھیں اگر ایک مچھلی ہے جو پھول چکی ہے، بدبودار ہو چکی ہے، وہ تو ظاہر بات ہے نہیں، لیکن جو صحت کے لیے انسان کی مفید ہے اندر مر گئی ہے. آپ مچھلی پکڑ لی آپ نے جی تو باہر رکھی ہے تو باہر مر گئی ہے، وہ حلال ہے کہ نہیں؟ اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے، ایک باہر نہ بھی پتا ہو کوئی پتا نہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الطهور ماؤه والحل میتته، سمندر کے اندر مرا ہوا جانور جو جس کا انحصار سمندر پر ہے وہ بھی حلال ہے. شیخ وہ اکثریت تھا نا جو مطلب گیا تھا تو کچی بڑی بڑی تھی، کئی آخر ساتھ بھی لائے ہو بلکہ. شیخ صاحب یہ سوکھی ہوئی منی کی کیا حیثیت؟ سوکھی ہوئی منی کی کیا حیثیت؟ سوکھی ہوئی منی کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت ہے کہ اس کو میں کھرچ دیتی تھی، تو اس کو اگر کھرچ دیا جائے اور کپڑے کو اور سب روایات کو ملایا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں اس کو کھرچ دیتی تھی ناخن کے ساتھ اور پھر اس کے پانی کے ساتھ اس کو مل کے اس کو اس طرح کپڑے کو جھٹک دیتی تھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے کھرچ دی جائے، اب جانتے ہیں کہ سوکھی ہوئی چیز کو پانی کے ساتھ ملائیں گے تو اور زیادہ ہو جائے گی، اگر ہاتھ کے ساتھ کھرچ کی دی جائے تو پھر اس کو صاف کرنا آسان ہوگا. تو ہاتھ کے ساتھ کھرچنا بھی کافی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو کپڑے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی اثرات نہیں رہتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی اس کے کچھ اثرات ہیں تو پھر ان کو آپ پانی کے ساتھ دھو لیں، ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کی ایک دلیل ہے جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ پاک ہے اور کہتے ہیں کچھ اجزاء اس کے باقی بھی رہ جائیں، لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ کانت تکرس ہو، کہ چٹکی کے ساتھ اس کو کھرچ دیتی. تنزاؤ کا معنی کیا کہ کسی گیلے کپڑے کو اس طرح چھانٹنا، اس طرح جھٹکا دینا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی بھی اس کے بعد استعمال ہوتا تھا.
मनी नापाक उसमें आता है, नापाक क्या? में आती है मनी। देखिए बाज लोग जो पाक बोलते हैं उनका नजरिया ये कि इससे इंसान की तख्लीक हुई है, ठीक है, लेकिन जब इसके धोने का जिक्र है, ठीक है, तो एक दूसरा ग्रोह उलमा का जो कहते हैं कि ये भी उसी तरह जिस तरह मजी और वदी है इसी तरह मनी है, मजी और वदी जिस तरह है इसी तरह मनी है। तो अगर ये मतलब है कि अगर ये पाक है, ठीक है, तो ये हनाबिला का मसलक है, जिस तरह के हनाफ का मसलक है कि औरत की फर्ज से निकलने वाली रतूबत पाक है, ठीक है ना। तो ये एक उनका अपना एक मसलक है, लेकिन मेरे ख्याल में कि इनको उन्हीं चीज़ों के साथ मिलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि जिनको धोने का हुक्म दिया गया, इस तरह मजी और वदी वगैरह है। और ये भी उलमा का एक मौक़िफ़ है जी। हाँ, जैसे कुत्ता वगैरह टच हो जाता है, कुत्ता अगर टच हो जाता है उससे कुछ नहीं होता, कपड़ा प्लीज नहीं होता, वो लुआब लगेगा तो फिर होगा, मतलब उसका लुआब नजस है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी कुछ नहीं, बाकी भी नजस है, लेकिन जब खुश्क चीज होती है ना ये, तो उसके वो दूसरी चीज को नजस नहीं करती। मतलब बरसात वगैरह में अगर टच हो जाए तो फिर अगर वो इसलिए उसमें एहतिमाल ये है कि उसके जो बालों वगैरह के साथ कहाँ से बैठ के आया हो सकता है, नजासत लगी हो। अपने यहाँ तो ज्यादातर ऐसे ही मामला होता है घरों में और इसमें नालियों में कुत्ते पिट्टे में जी जी, यानी अगर गीले उसके अंदर लगाए हाँ तो उसको साफ कर दिया जी जी। अब देखिए बिल्ली है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हालांकि हराम है बिल्ली, इसका खाना हलाल नहीं है, लेकिन आपने फरमाया इन्नहा लैसत बिनजसिन, बिल्ली नजस नहीं है, इन्नमा हिया मिनत तवाफीन अलैकुम, ये आपके पास आती जाती, साथ लगती, बिस्तर पे बैठती, कभी घर में घूमती, तो इसलिए ये बिस्तर पर बैठ जाए, अगर ये पेशाब वगैरह नहीं करती, वैसे ही बैठी है, तो वो बिस्तर प्लीद नहीं होता। बल्कि हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे, तो बिल्ली आई तो वो पानी पीना चाहती थी, तो आपने वही बर्तन उसकी तरफ झुका दिया, उसने उसी बर्तन से पानी पिया। तो इसको आपने इसके लिए रुख्सत क्यों दी कि इससे बचना घरों के अंदर, ये एक मालूफ जानवर है, मुमकिन नहीं है। अगर ये पेशाब वगैरह करेगी, पखाना करेगी, उसको तो धोना लाजमी है, लेकिन अगर वैसे बैठ गई बिस्तर पे आकर आपके साथ आकर सो गई तो आपको कपड़े धोने या इनके लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ये एक मुशक्कत का काम। बिल्ली अक्सर घर में दूध पी जाती है, हाँ जी, बर्तन में मुंह डाल दे जो उसका जो बचा हुआ है, तो वो अगर आप खाना चाहें तो खा सकते, प्लीज नहीं हुआ। नहीं खाना चाहते तो मजबूरी नहीं, आपका दिल नहीं मानता, लेकिन अगर आप खाना चाहें, इससे बढ़कर क्या बात, वही पानी जिसके साथ नबी अलैहि सलाम वुजू फरमा रहे थे, आपने उसकी तरफ झुका दिया, उसने पी लिया, आपने बाकी वुजू किया। तो ये जो है ना, इससे मालूम हुआ कि जो इस तरह जानवर नजिस होता है, अगर उसका टच हो जाए जिस्म वगैरह, तो जरूरी नहीं कि उसको कपड़े को धोना पड़े। ये हलाल जानवर के इसका गोबर के बारे में आपने कहा कि ये पलीद नहीं है, हाँ जी, तो अगर समझो कि उम्मन जो देहाती होते हैं, जहन में वो आया, देहाती लोग होते हैं वो उसको यूज करते हैं घरों में, किस लिए? हाँ देखिए, वो ऐसे करते हैं, वो उस गोबर को, भैंस गाय वगैरह के गोबर को इस्तेमाल करते हैं मट्टी के अंदर मिलाकर। गोबर की थोड़ी मिकदार होती है और उसमें ज्यादा मट्टी मिलाते हैं और घरों को इस तरह करते हैं, सिर्फ गोबर के साथ नहीं, ठीक है। और उस पे नमाज पढ़ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ ऐसा ही यूज किया हुआ, क्या सिर्फ ऐसे भी यूज किया हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मेरे एरिया में ऐसा बहुत सारे से है, हाँ यूज करते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में मतलब छीटा पड़ गया, भैंस के गोबर देखें, भैंस के गोबर का, उसके पेशाब का अगर कुछ छींट पड़ गई ऊपर, छींट पड़ गई ऊपर, तो उसको धो लें तो ठीक है, अगर नहीं धोते तो कोई हर्ज नहीं, नमाज पढ़ी जा सकती है। ये आपने सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पेट में की बीमारी में जो लोग मुब्तला हुए थे, तो उनको कहा था कि ऊंट का पेशाब और दूध मिलाकर पियो, ये सुना है कहीं आपने? जी जी जी, हदीस है ना, तो इससे क्या बात मालूम होती है? हाँ जी, मेरे ख्याल में आप इस पर अगर स्टॉप करें, काफी टाइम हो गया है। एक और बात ये, हाँ जी, कि इंशाअल्लाह
हम आइंदा दरस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा जहन में रखना मुमकिन है, वो भी 4 लोगों में। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले भी देखें और हमारे दोस्त भी देखें। इंशाअल्लाह। ऐसे मेरे जानने वाले हैं कितने, 1-2 ने कही है, जो जब मैं लोड करता हूँ तो उमूमन वो दिन मुकर्रर करके वो लोग देखते हैं। देखिए असल में बात तो ये है कि ये हर वो एक आदमी का, कुछ लोग बड़े उलमा होते हैं जिनका होता है कि उनका एहतमाम, मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूँ। देखो तो मैं कहता हूँ कि जिसने मुझे नहीं देखा वो ना ही देखे, आवाज उस तक पहुँच जाए तो यही गनीमत है। नहीं वैसी बात नहीं है, तो हम ऑडियो डाउनलोड करेंगे। मना है, ये सारे फतवे मुझसे ना लें। नहीं आप सारे कर रहे हैं ना। हाँ जी, देखिए इसाक साहब का तो आप वो साहब साहब बड़े आदमी है, वो छोटी बड़ी की नहीं है, बात है सच्चाई की। अभी तो ये दरस हो गया, अभी कुछ तो जहन में है, कुछ जहन से निकल गया। देखिए जो यहाँ तक नहीं, मतलब मौलाना असल में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं नेट से कुछ लोग घर बैठे हुए इस्तेमाल करते हैं। बात ये मसाइल तो बड़ी क्या, अब छोटे लड़के तो है चले गए, मतलब मैं उस दिन एक देख रहा था इस्लामी साइट, तो उसमें मतलब है कि उन्होंने वो टीवी वालों ने जो एक कोई अरब के वो तो उनमें बड़ी ही ज़वाजी बारीक मसाइल पूछ रहे थे, वो औरत से पूछ रहे थे भाई आप वो, तो उसमें मतलब मुख्तलिफ आराए और मुख्तलिफ दलाइल सामने आ रहे थे। तो बहुत चीज़ें ऐसी बड़ी इल्मी होती हैं और बड़ी माशाल्लाह मुख्तलिफ शराबी साहब ने कुछ उनका भी एक उन्होंने वो भी डाला, तो बड़ी अच्छी इल्मी चीज़ें मालूम होती हैं। और बारीक चीज़ बारीक मसाइल है, आम आदमी आम मजलिस में तो बयान ही नहीं हो सकते। अब साइड में ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, अब मस्जिद में नहीं पूछ सकते। अब जिस तरह थोड़े बच्चे बैठे थे और ये बैठे, कुछ लोग ऐसे जाए मौलवी साहब आप ये वो चला रहे हैं, दूसरी फिल्म चला रहे हैं, ये इल्म है, ये क्या है, ये इल्म है, ये इल्म कब तक चलेगा? सबसे बड़ी चीज ये मसाइल करता है ना। देखिए बात सुने, जो मसाइल होते हैं ना, ये जो हम बयान कर रहे हैं उमूमी तौर पर ये मसाइल इसलिए नहीं बयान किए जाते कि ये एक फितरी चीज़ है जो इंसान को बदीही तौर पर मालूम है। ये मसाइल तो जिनका ताल्लुक तो वाकई मालूमात हासिल करने के साथ है वो तो ठीक है। और फिर मैं इस बात से भी ये ज़्यादा डरता हूँ, एक तो मुझे ये जो है ना, ये आपका देखकर तो दर्स भूल जाता है, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। दूसरा मैं होता हूँ कि जब इस तरह का कोई हो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम, तो फिर जो साथ अहबाब है ना सवालात करने वाले, उनको भी इस अदब का ख्याल रखना चाहिए कि ये बात दूर तक जाएगी। या तो ये महसूस होगा आपका सवाल ऐसा होगा कि मौलवी साहब ने मसला समझी के जवाब नहीं दिया जाएगा, तो तासुर ये जाएगा कि मौलवी साहब को जवाब नहीं आया। और अगर आप का जवाब दिया जाएगा तो लोग कहेंगे देखो जी ये कैसे मसाइल बयान कर रहे हैं, बच्चों ने भी सुनना होता है, बच्चियों ने भी सुनना होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। वगरना फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने जानवरों को भी ये तरीके बताए हुए हैं कि ये इज़्दिवाजी और अफ़ज़ाइश नस्ल के तरीके क्या हैं, ये परिंदे कहाँ से पढ़ के आए हैं, ये बाकी जो हैवानात है कहाँ से पढ़ के आए, अल्लाह ने सिखाया। तो जो मसला मसले की हद तक होता है, एक ऐसे दायरे के अंदर रहकर कि जो हर कोई सुन सके, डाउनलोड उसको उस किया जाए कि जिसको हर कोई सुन सके। इसलिए मैं जो है ना ज्यादातर इंशाल्लाह सवालत है ना, सवालत नहीं हम लोग ये करेंगे जी, सवालत रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उधर स्टॉप कर। और मैं ये चाहूँगा कि अगर ये सूरत हाल है तो फिर सवालात आप लिख कर दें, ठीक है। एक तो उसके साथ तरीका मुनज़्ज़म होता है, जो भी साथी कोई सवाल करना चाहता है वो चिट लिख कर दे और मैं जिसका मुनासिब समझूंगा उस रिकॉर्डिंग के दौरान जवाब दूंगा और बाकी जो होगा उसका बाद जवाब देकर जाऊंगा। और फिर एक नहीं कि एक आदमी का भी आधा सवाल ख़त्म हुआ, मैं भी जवाब दे नहीं पा रहा, दूसरी तरफ से दूसरा साथी सवाल कर रहा है, तो ये एक जो है ना बदनज़मी ये ख़त्म हो जाएगी। हम ऐसे भी नहीं सवाल करेंगे कि जैसा कि अभी वो बुरहान का इसका उसका है नहीं, हाँ। इसके तरीके पर है तो वैसे भी सवाल उतना करेंगे, रिलेटेड वो सवाल करेंगे जो हमारे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है चीजों की। मैं ये कह रहा हूँ कि मौजू के मुतल्लिका सवाल वो लिख कर दें आप, मौजू
اور لکھ کر سوال کا جواب جو ہے نا وہ ایک مرتب جواب ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی, یہ وہ جو مسائل گھسے پٹے ہیں نا جن کا ہمارے بس میں نہیں ہے. آج تک کوئی بھی کسی سے پوچھ لیں, کوئی بھی یہ فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے, اور یہ دور بھی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. اس لیے ہم ان باتوں کو جو دین ہے اپنا اس کو سیکھیں کہ صحیح دین کیا ہے, اور ہم نے عمل کرنا ہے جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. کیونکہ ماحول بھی اتنی فاسٹ ہے اور ایسے سوال ادھر آ جائیں. دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے آپ کچھ چیزیں غور کی جائے کہ جہاں مطلب ہے کہ ایک تو ہمیں اتنی بات کرنی چاہیے کتاب سننا ایک چیز. دوسری اگر آپ نے پھر یہ ہم دیکھتے ہیں ہماری مجلس میں اللہ بہتر جانتا ہے کس مسئلے کا آدمی آ کے بیٹھتا ہے. میں بات کرتا ہوں, اب بات تو علمی ہوتی ہے, قرآن و حدیث کی ہوتی ہے. وہ نیا آدمی اس کی تو اتنی سمجھ نہیں ہے, وہ شاید سمجھے کہ ہمارے اوپر کون تشریح کر رہے ہیں, سب اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیے میں بات کر رہا ہوں اس وقت مذہب جو ہے وہ 72 فرقے بنے ہوئے ہیں اب اس ملک میں ہوں گے. جی نبی علیہ السلام جیسے کہا ہے کہ ایک جو ہوگا وہ ناجی فرقہ ہوگا. تو یہ جو چیزیں مسائل ہیں ان کو اس طرح ہونا چاہیے تاکہ ایسا کوئی نہ ہو کہ جس میں کوئی پریشانی کا سامنا ہو یا کسی پہ امتحان ہوتی. مسلک کتاب و سنت بیان کر دی بھائی ٹھیک ہے. جیسے ایک بات ہے کہ الہ کون ہے, جی اللہ ایک ہے یا بہت سارے ہیں جی, تو اللہ ایک ہی ہے. اگر کوئی اور کسی کو بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کیا کر رہا ہے, وہ سیدھی بات یہ چیزیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹائم فکس کر لیں. دیکھیے آپ نے بھی ڈیوٹی پہ جانا, میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ 1-2 درس شوق سے آئیں اور بعد میں کہیں جی بہت لمبا ہو جاتا ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. ایک ٹائم فکس کر لیں درس کے لیے کہ اتنے 45 منٹ کا مثلا درس ہوگا اور آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ سوال جواب کے ہوں گے. ٹھیک ہے, 45 منٹ کا درس ہوگا اور 15 یا 20 منٹ سوال جواب, تاکہ آپ بھی آرام سے جائیں آرام کریں. میں نے بھی جانا ہوتا ہے صبح, پھر ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, تو تاکہ کل کو کسی کو یہ نہ ہو کہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور پھر یہ مناسب نہیں. اور یہ تدریجاً علم آتا ہے. ہاں جی, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ کچھ لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے رات کو 1-1 تک بیٹھے رہتے تھے. میں نے کہا میں تو کیا کروں, لیکن 2 ہفتے کے بعد میرے خیال ایک کے گھر سے فون آ گیا. میں نے کہا کہ اس بہن نے کہا کہ مولانا صاحب یہ ہمارے جو صاحب آتے ہیں آپ کے پاس, وہ 2-3 لڑکے تھے تو ان کی جو گھر بھی قریب تھے, آپ ان کو دین سکھاتے ہیں؟ جی دین ہی سکھاتا ہوں. ان کا کبھی ان کو یہ بھی سکھایا کرو کہ جلدی گھر آیا کریں. تو میں نے ان لوگوں سے کہا بھی اللہ کے بندو آپ نے دیکھو ہماری ریپوٹیشن بھی خراب. ان کا آپ ان کو بٹھائے رکھتے ہیں رات کے 1:30-2 بجے تک. میں نے کہا کہ میں نے تو خود سونا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ پڑھنا, ہم نے وہ پڑھنا, ہم نے وہ پڑھنا. تو ان کو یہ بھی سکھا دیا کریں کہ آپ کے گھر بیویاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ آپ کوئی فون آیا مجھے. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم بات کریں گے نا اس کے موضوع پہ بات کر کے ختم کر کے دوسرے موضوع نکالنا. کسی کے مذہب کے اس کے اوپر